बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर स्विक्स चैप्टर नंबर है 3 और इसके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको हम डील करने जा रहे हैं जी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, वो वैसे ही लिख दिया गया। शार्ट क्वेश्चन समझ नहीं आती वैसे, क्योंकि छोटा सा है वो। बहरहाल तो मेन हमारा सवाल है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र जो अहम सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन नंबर 4 है तालीम की अक़साम। पाकिस्तान में जो तालीम की अक़साम है उसका जायज़ा लें। और क्वेश्चन नंबर 3 है पाकिस्तान के तालीमी ढांचे की वजाहत कीजिए। तो इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है ताकि एक ही लेक्चर के अंदर ये दोनों सवाल हमारे कवर हो जाएं, और फिर इस चैप्टर का एक सवाल है वो रह जाएगा, इसको हम बाद में कर लेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को दूसरे तालिब इल्मों तक, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हाँ जी, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पाकिस्तान में तालीमी ढांचा। अब देखें ना, तालीम जो है ये हासिल करना हमारे लिए, हर इंसान के लिए बड़ा लाजमी है। मुसलमान होने के नाते अगर हम देखेंगे तो तालीम का हसूल जो है वो मर्द और औरत दोनों पे यकसा लागू किया गया है। ये नहीं कहा गया कि मर्द तालीम हासिल करे और ख़वातीन जो है वो आराम से घर में बैठे घर के काम करें, ऐसा नहीं है। इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ है, और वालिदैन को बेटियों और बेटों दोनों के लिए मसावी कोशिश करनी चाहिए, उनके हसूल तालीम के बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है जी। तो तालीम के अगर हम पाकिस्तान में स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारे पास तालीम का जो ढांचा है वो बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है इब्तदाई या प्राइमरी ढांचा। इसके अंदर आप ये अगर प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, दुकानदार जो बैठे हैं तालीमी इदारे बना के, तो उनको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मुख्तलिफ सेटअप रखा हुआ है। न जाने वो केजी और पता नहीं इससे भी कोई नीचे कोई और हो क्लास, तो फिर नर्सरी, प्री नर्सरी, और फिर नर्सरी, और फिर प्रेप, और फिर 1, और फिर यहाँ से आगे 5th तक। तो एक सेटअप ये है। और गवर्नमेंट स्कूल के सेटअप जो है वो क्या है, वो नर्सरी है, और फिर 1 है, 2 और 5th तक। तो ये जो 5वीं क्लास तक का दर्जा है इसको हम इब्तदाई या प्राइमरी सेक्शन कहते हैं, प्राइमरी हिस्सा कहते हैं। इसके अंदर तालिब इल्म जो है वो बेसिक एजुकेशन हासिल करते हैं। उनको पता चलता है कि बेसिक मैथ क्या है, उर्दू, इंग्लिश, ये चीज़ें बेसिक इसमें पढ़ते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो दर्जा आ जाता है वो मैंने, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है, टेक्स्ट बुक में ये इकट्ठा लिखा होगा सानवी व आला सानवी, तो मैंने आपकी आसानी के लिए अलग कर दिया है। हाँ जी, सानवी तालीम का जो निज़ाम है, यानी कि जो इसके बाद दूसरा दर्जा आता है तालीम का, वो 6th क्लास से लेके 10वीं तक का आता है, ये सानवी है। वैसे आप इसमें चाहें तो मिडिल पोर्शन का अलग बना सकते हैं 6ठी से 8वीं तक, फिर सेकेंडरी को आप कर सकते हैं 10वीं तक का, जो 9th 10th का वो भी बना सकते हैं, और फिर चौथे हिस्से में आप इसको ले जा सकते हैं आगे आला सानवी और फिर यूनिवर्सिटी। तो जो सानवी एजुकेशन है बेसिकली वो है 10वीं क्लास तक की। ठीक है जी। इसको 9th 10th का कहें या 6ठी से 10वीं कहें, ये आपका सानवी तालीम का दौर होगा। और इसके बाद जो आला सानवी दौर है वो आपका होगा जी आगे चल के 12वीं का जो सिस्टम आएगा, 10वीं से 12वीं तक का जो निज़ाम है वो आपका आएगा जी आला सानवी का। यहाँ पे मैं वो लिख बैठा, यहाँ पे आपका आएगा 10th क्लास का। ठीक है जी। 10th से 12th क्लास तक का जो टाइम है वो जो हमारा है वो हमारा आला सानवी दर्जा कहलाएगा। ठीक है जी। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आप चाहे आर्ट्स करें, एफएससी करें, चाहे आप कॉमर्स पढ़ें, चाहे आप 3 साल डिप्लोमा करें, ये आपका आला सानवी के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। और जो आखिरी हमारा पीरियड है, ये दौर है, वो हम करेंगे जी 3rd ईयर से ऑनवर्ड पीएचडी और पोस्ट पीएचडी तक का जो दौर है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी की तालीम। तो यूनिवर्सिटी की तालीम जो है बीए, बीएससी, बीएस से लेके एडीए, एडीएस से लेके ये चलता है जाके पोस्ट पीएचडी तक का जो दौर है, ये सारा का सारा तालीम का जो निज़ाम है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कराया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे है इस तरह सादा सा। अगर आप यहाँ पे इसको करना चाहें तो मिडिल पोर्शन बना सकते हैं आप, एक और हेडिंग यहाँ पे ऐड करके 2 नंबर बना के उसका मिडिल की तालीम, तो वो वहाँ पर 6 से 8 तक का लिखेंगे। ठीक है ना जी। और मिडिल तालीम, तो वहाँ आप ये कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और फिर यहाँ पे ये आ जाएगी 9th 10th की आएगी आपकी सानवी,
اور 10ویں 12ویں اعلیٰ ثانوی اور پھر یونیورسٹی اور پھر یہ والی آگے تعلیم. میکسیمم آپ یہ 5 ہیڈنگ اس پہ بنا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ لانگ کویسچن جو ہے کوئی اتنا کارآمد نہیں ہے، یہ نہیں آتا تقریباً. اگر آ جائے تو پھر آپ اسی طرح کریں، پھر آپ اس کی کیا بنائیں، 1 یہ پھر 2 کر لیں، یہ 3 اور یہ اس کو کریں جی 4 اور اس کو کر لیں 5 نمبر ہیڈنگ. تو یہ آپ کی 5 ہیڈنگز ہی بنے گی جو آپ اس میں کریں گے. مٹیریل آپ کو آپ کی کتاب میں مل جائے گا، ٹیکسٹ بک کی کتاب پیج نمبر 78. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اصل مدعا پہ. جو ہمارا جو اہم سوال ہے امتحانی نقطہ نظر سے، وہ ہے جی پاکستان کے اندر تعلیم کی جو اقسام ہیں، کتنی قسم کی تعلیم ہمارے ملک میں دی جاتی ہے، اس کو ہم اس میں ڈیل کریں گے. تو عزیز طلباء، یہاں پہ جب ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے رسمی تعلیم. رسمی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ تعلیم جو ہم عام طور پہ پاکستان کے اندر ہمارے شہری جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں جی، ہم یا تو ایم اے کر لیتے ہیں یا ایم ایس سی کر لیتے ہیں، پھر آگے چل کے نہیں فیلڈ کے آگے پی ایچ ڈی میکسیمم. یہ ہمارے ہاں رسمی تعلیم ہے. پروفیشنل کوئی بھی نہیں، یہ رسمی ایجوکیشن ہے. ہم نے میٹرک کیا وتھ سائنس، ایف ایس سی کی، بی ایس سی کی، ایم ایس سی کی اور اسی میں آگے ایم فل پی ایچ ڈی کی، یا ہم نے میٹرک آرٹس کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، یا آج جو اے ڈی اے چل رہا ہے، اور ایم اے کیا، ایم فل پی ایچ ڈی کی. یہ ہمارے ہاں روٹین کی ایجوکیشن ہے جس کو ہم رسمی تعلیم کہتے ہیں. عام طور پہ ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر یہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے. ہاں جی، اس کے بعد ہے جی طبی تعلیم یا میڈیکل ایجوکیشن. ہاں جی، پاکستان کے قیام کے وقت صرف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج واحد ادارہ تھا جہاں پہ پاکستانی تعلیم حاصل کر سکتے تھے طب کی. لیکن آج موجودہ دور کے اندر پاکستان کے ہر صوبے میں اور ہر بڑے شہر میں تقریباً میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ بھی اور پبلک بھی. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے انجینئرنگ کی تعلیم یا انجینئرنگ ایجوکیشن. ہاں جی، یہ ہے اب وہ ٹیکنیکل تعلیم. فنی ماہرین تیار کیے جاتے ہیں جن کو انجینئر کہا جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کالجز اور یونیورسٹیاں پاکستان کے اندر موجود ہے جہاں سے ہمارے یہ جو انجینئر یا ماہرین جو ہیں، فنی ماہرین تیار ہو رہے ہیں. ہاں جی، اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے جی زرعی ایجوکیشن یا ایگریکلچر ایجوکیشن. ہاں جی، پاکستان ایک کیونکہ زرعی ملک ہے، مور دین 70% ہماری آبادی جو ہے پاکستان کی وہ زراعت سے وابستہ ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر. تو ظاہر ہے پھر ہمیں چاہیے بھی یہی تھا کہ ہم زراعت کے اندر انقلابی تبدیلیاں کرتے، اس کے لیے کوئی کام کرتے. تو پاکستان میں ایگریکلچر کونسل یہ قائم ہے. اسی طرح ہر صوبے میں زرعی کالج اور یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں پہ طالب علموں کے لیے، جہاں پہ آنے والی نسل کے لیے زرعی تعلیم کا بندوبست جو ہے وہ کیا گیا ہے. ہاں جی، اس کے بعد ہے جی لا ایجوکیشن یا قانون کی تعلیم. ایسے ادارے جہاں پہ قانون کی تعلیم دی جاتی ہو ان کو کہا جاتا ہے لا انسٹیٹیوشنز. تو پاکستان کے اندر لا کالجز پرائیویٹ اور پبلک دونوں موجود ہیں جہاں پہ قانون کی تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسلامک لا یا شریعت لا جو ہے اس میں بھی اسپیشلائزیشن کرائی جاتی ہے تاکہ شرعی مسائل کے حوالہ سے جو ریاست کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے. ہاں جی، اس کے بعد ہے جی کمرشل ایجوکیشن یا تجارتی تعلیم. ہاں جی، یہ بھی ایک لحاظ سے ٹیکنیکل قسم کی ایجوکیشن ہے لیکن خاص وابستہ ہے تجارت کے شعبہ سے. مثال کے طور پہ ریاست کے اندر موجود ہیں جی کالج، کامرس کالجز، کمرشل اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز. مثال کے طور پہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز جس کو لمز کہا جاتا ہے جی، پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، آغا خان یونیورسٹی، یونیورسٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی کہ IBA. یہ تمام جو ادارے ہیں جس میں یہ جب دیکھیں نا طالب علم ڈی کام، آئی کام، بی کام، BBA، MBA اور نہ جانے ڈھیر سارے اس میں کتنی ڈگریاں ہیں آگے، یہ سارے یہ جو شعبہ ہے بزنس کی ایجوکیشن یہاں پہ دی جاتی ہے تو اس کو ہم کمرشل ایجوکیشن یا تجارتی تعلیم کہتے ہیں. ہاں جی، نمبر 7 پہ ہے جی کمپیوٹر کی تعلیم. کمپیوٹر دور جدید، دور حاضر کی بنیادی ضرورت اور آنے والے وقت میں کیونکہ ہم نے اس سے اور مستفیض ہونا ہے تو ایک اہم ادارہ ہے. اور دیکھیں اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اداروں کے اندر کورسز کا کروایا جانا اور تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر پڑھایا جانا، ایون کہ اب آپ کو مڈل پورشن کے اندر یعنی کہ 6ٹھی سے 8ویں تک بھی کمپیوٹر پڑھنے کو مل جاتا ہے.
9th 10th میں مل جاتا ہے، FA FSC میں ملتا ہے، BA BSc یا BS کے اندر، اور یہاں تک کہ اس میں MPhil PhD بھی ہو رہا ہے۔ تو کمپیوٹر کی ایجوکیشن کی طرف پاکستان جو ہے وہ خصوصی توجہ دے رہا ہے اور اداروں کے اندر اس پہ کام ہو رہا ہے جی۔ ہاں جی، تعلیم برائے اساتذہ، ہاں جی وہ لوگ جس طرح کا میں بھی ہوں، وہ لوگ جنہوں نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ایسے لوگوں کو تعلیم سے متعلق کورسز کروائے جانے، گائے بگائے ان کو کوئی کورسز کروائے جانے، ٹریننگز کروائی جانی، یا ملازمت سے آنے سے پہلے ان کا کورسز کیا جانا، یہ ہمارے ملک میں سہولیات موجود ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ PTC سے لے کے PTC OT عربی یا جو بھی اس طرح B.Ed ہے، M.Ed ہے، M ایجوکیشن ہے، یا اس کے اندر پھر آگے درجات ہیں یہ سارے، اور مختلف اور بھی کورسز اور ڈگریاں ہیں، یہ ساری اس مقصد سے کروائی جاتی ہیں تاکہ ٹیچرز جو ہیں وہ پروفیشنلی اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں، وہ طالب علموں کی نفسیات سے آگاہ ہوں اور اس کے مطابق طالب علموں کو ڈیل کریں، تاکہ کیا ہو، وہ بہتر سے بہتر جو ہے کنوے کر سکیں اور آنے والی نسل جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 9 پہ ہے تعلیم بالغاں یا اڈلٹ ایجوکیشن۔ 2013-14 اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 60% لوگ خواندہ ہیں، 60% لوگ پڑھے لکھے ہیں معذرت جی۔ ان کے اندر یقیناً وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اردو پڑھ لکھ سکتے ہیں یا صرف اپنے سائن شائن کر سکتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جی۔ تو بہرحال جی، پاکستانی حکومت جو ہے مختلف NGOز کے ذریعے بالغ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست وہ کرتی ہے۔ NCHD ہے یا دیگر اور ادارے ہیں جو کیا کرتے ہیں جی، وہ ان لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے پڑھنا لکھنا جو ہے وہ نہیں کر پائے اس عمر کے اندر، جس عمر کے اندر ان کو پڑھنا چاہیے تھا۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے بالغ افراد کو بیسک ایجوکیشن دینا وہ ریاست جو ہے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ تو ایسی تعلیم جو بالغ افراد کو دی جائے اس کو تعلیم بالغاں کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جی ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن یا فاصلاتی تعلیم۔ ہاں جی، فاصلاتی تعلیم، عام طور پہ بچے کیا سمجھتے ہیں جی، اس سے عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے میں جا کے تعلیم حاصل کی جائے تو اس کو فاصلاتی تعلیم کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا جی، یہ ہیڈنگ آپ کی شارٹ کویسچن عموماً پیپر میں آ جاتا ہے اور بچے یہی لکھتے ہیں کہ جتنا گھر سے دور جا کے کوئی تعلیم حاصل کرے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ فاصلاتی تعلیم حاصل کر رہا ہے، بلکہ حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ فاصلاتی نظام تعلیم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا نظام جس کے اندر طالب علم جو ہے وہ خط و کتابت کے ذریعے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی اور دیگر اس طرح کے ادارے موجود ہیں جو شہریوں کو آن لائن کلاسز اٹینڈ کر کے، مشقیں لکھنے کے ذریعے سے یا اس طرح کر کے اٹینڈ کر رہے ہیں اور آن لائن پڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو نظام تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جو لوگ اپنا کوئی کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یا کوئی بھی ان کا اپنا بزنس ہے اور وہ اسکول کالج میں نہیں جا سکتے، ایسے لوگ پھر فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا جی، صحت و جسمانی تعلیم، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن۔ ہاں جی، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن سکول سے لے کے PhD تک یہاں پہ پاکستان میں کروائی جا رہی ہے جی، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اپنے شہریوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ کیسے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کالجز کے اندر، سکولز کے اندر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے اساتذہ موجود ہیں اور یہ سبجیکٹ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں جی، مخصوص افراد کی تعلیم۔ ہاں جی، مخصوص افراد سے مراد ہوتا ہے وہ لوگ جو نابینا ہیں، جو گنگے بہرے ہیں، جو فزیکلی معذور ہیں، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جانا۔ تو پاکستان نے ایسے ادارے بنا رکھے ہیں جن کے اندر ایسے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ پاکستان نے خصوصی افراد کے لیے ملازمتوں کے اندر کوٹا بھی مقرر کیا ہوا ہے، اور جو آپ کی اس ٹیکسٹ بک کے مطابق، ٹیکسٹ بک 2018-19 کا شمارہ جو ہے، اشاعت جو ہے، اس کے مطابق وہ 2% کوٹا ہے۔ جھگڑا چل رہا ہے کوٹا بڑھانے کا، لیکن فی الحال اس میں یہی درج ہے جی۔ ہاں جی، اسلامی تعلیم۔ پاکستان کے اندر، پاکستان کیونکہ اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے بیسک نرسری یعنی کہ اس کلاسوں سے لے کے اینڈ تک
BA تک تو اسلامیات کو بطور لازمی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور سہولت اس حد تک موجود ہے کہ آپ عربی اور اسلامیات کے اندر PhD اور پوسٹ PhD بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارا کام ہے یہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم اسلامی ملک ہیں، اور ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں اپنے مذہب سے بخوبی آگاہ ہو سکیں۔ ہاں جی، اس کے بعد ہم نے ایک اور ہیڈنگ اس میں ایڈ کی ہے اپنی طرف سے، وہ ہے عورتوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم کا بندوبست کیا جانا۔ ہاں جی، پاکستان کے اندر علیحدہ سے بھی خواتین کے ادارے بنے ہوئے ہیں، ٹیکنیکل ادارے بھی موجود ہیں، عام تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں جہاں پہ خواتین جا کے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے میڈیکل کالجز الگ سے موجود ہیں، ایون کہ الگ یونیورسٹیز بھی موجود ہیں جہاں پہ وہ خواتین جا کے جو کمبائن نہیں ایجوکیشن حاصل کرنے چاہتی کو ایجوکیشن اداروں میں، تو وہ الگ ایسے اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کے اندر تعلیم کی اقسام چند ایک جس کے مطابق پاکستان کا نظام چل رہا ہے، تعلیمی نظام۔ معذرت جی، اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ویڈیوز کو لائک کریں دوسروں تک تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں طالب علم۔ اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت، السلام علیکم۔